बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम शुराका को खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ कोकब शहजाद साहिबा मौजूद हैं। मैम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। कोकब मोस्ट साहिबा का वेलकम जी। मुख्तसर तारुफ आप सबके सामने रख देती हूँ। कोकब साहिबा ने साइकोलॉजी और फिलॉसफी से ग्रेजुएशन किया। आपने अपनी दीनी तालीम जावेद अहमद गांधी साहब की सरपरस्ती में हासिल की। आप अरबी और उर्दू जबान के अलावा इस्लामिक ट्रेडिशन की इंस्ट्रक्टर भी रह चुकी हैं। आपने मुख्तलिफ कॉलेजेस में इस्लामिक इश्यूज पर लेक्चर्स भी दिए हैं। आपकी ज़िंदगी के अहम कामों में हदीस एंथोलॉजी शामिल है, जो कि आपने डॉक्टर शहजाद सलीम साहब और अम्मार खान नासिर साहब की सरपरस्ती में की है। इसके अलावा आपने मिशकातुल मसाबी और डॉक्टर शहजाद सलीम की किताब इस्लाम एंड वीमन का उर्दू तर्जुमा भी किया है। आपको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर ख़वातीन से मुतल्लिक सबसे ज़्यादा प्रोग्राम करने पर फातिमा जिन्ना नेशनल अवार्ड के लिए नामजद भी किया गया था। आप सब जानते हैं हमारे आज के सेशन का मौजू है इस्लाम और ख़वातीन। इस मौजू से मुतल्लिक जो हमें सवालात मौसूल हुए हैं वो आज हम मैम से पूछेंगे। सेशन के दूसरे हिस्से में जो हमारे शुरका हैं उनसे भी हम लाइव सवालात लेंगे। उसका तरीकाकार ये है कि यहाँ पर हैंड रेज का ऑप्शन है, आप उसको इस्तेमाल करेंगे या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपने सवालात लिख कर हमें भेज देंगे। अब हम अपने सेशन का आगाज करते हैं। हमारा पहला सवाल है, क्या इस्लाम में ख़वातीन पर कुछ हदूद मुकर्रर की गई हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्लाह ताला ने, अगर तो आप बीवी की तरफ से हैसियत से पूछ रही हैं तो अल्लाह ताला ने डेफिनेटली उसके लिए कुछ हदूद और अहकामात दिए हैं। अगर आप ओवरऑल खातून का रोल सोसाइटी के अंदर बेटी, माँ, बहन, बीवी, तो वो उनके लिहाज से अलग अलग है। आप मुझे मैं आपके सवाल से जो अक्स किया है मुझे, वो मैं ये समझती हूँ कि शायद आपने बीवी के हवाले से कहा है कि बीवी के क्या हदूद हैं। तो मुझे आप ये क्लियर कर दीजिए कि एज अ वुमेन आपका सवाल है या एज अ वाइफ आपका सवाल? मैम, अभी एज अ वुमेन है ये सवाल। जी बिल्कुल सही। अल्लाह ताला ने खातून के लिए जो अहकामात बयान किए हैं, मर्द के लिए भी तकरीबन वही हकूक है। और बीवी की हैसियत से थोड़ी सी तफरीक कर दी गई है कि अल्लाह ताला ने कहा कि मियाँ और बीवी अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। सूरह निसा के अंदर ये आयत बयान हुई कि शोहरों को अलिफ लाम जो है वो मुअर्रफ बिल लाम है। इसका मतलब है कि आप किसी प्रॉपर नाउन का जिक्र कर रहे हैं। तो अलिफ लाम जब किसी पे लगता है तो कॉन्टेक्स्ट में हमें पता चलता है कि रिजाल का जो लफ्ज है वो शोहर के लिए इस्तेमाल किया गया। सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला ने कहा कि शोहर बीवी पर एक दर्जा फजीलत रखते हैं, यानी वो उसके मुख्तार कुल नहीं है, वो उसके हुक्मरान उस तरह से नहीं है जैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं, बल्कि जब वो शादी करते हैं एक मुआहिदा मियाँ बीवी के दरमियान होता है। तो जो मियाँ बीवी ने आपस में मुआहिदे में तय किया होता है, जिस तरह के हुकूक व फराइज़ को तय किया होता है, उसका लिहाज रखा जाएगा। आम तौर पर कुरान मजीद ने ये कहा कि शौहर जो हैं वो बीवियों पर सिर्फ एक स्टेप की फजीलत रखते हैं और उसके बदले में उनको ये होता है कि वो नानो नफ़के की तमाम जिम्मेदारी खातून की उठाएंगे, उसके पहनने ओढ़ने का ख्याल करेंगे और उसके साथ मोहब्बत और प्यार और सिंसियरिटी के साथ वक्त गुजारेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर जब आपने अपना खुतबा दिया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी खुतबा था, तो आपने कहा कि खवातीन के बारे में मेरी नसीहत को कबूल करो। बीवियों के तुम पर कुछ हकूक है, तुम्हारे बीवियों पर कुछ हकूक है। बीवी पर तुम्हारा हक ये है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी दूसरे को ना आने दे, और बीवियों का हक अपने शौहरों पर ये है कि वो उनका ख्याल रखें और उन्हें अपनी हैसियत के मुताबिक उनको एक लाइफ दें, उनको खाना पीना ओढ़ना दें और एक पुरसकून लाइफ दें। उसके बाद अल्लाह ताला ने जो सूरह नूर के अंदर अहकामात बयान किए हैं वो जनरली हर खातून के लिए है, और मर्द के भी कुछ हकूक बयान किए। खवातीन से अल्लाह ताला ने जो बात कही है कि अगर खवातीन को ये ख्याल करना है कि वो किसी गैर महरम के सामने जा रही हैं, तो एक पूरा कवर करने वाला लिबास उसने पहना हो, और स्पेशली अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपनी छाती की, अपनी चेस्ट को दुपट्टे से, चादर से अच्छी तरीके से कवर किया हो और अपनी निगाहों को गुफ्तगू के दरमियान
झुका कर रखें। इस नजर के साथ, और मर्दों को जो हुकूक जो जिम्मेदारियां दी गई वो ये है कि वो भी गज़े बसर से काम लेंगे, यानी कोई आपके घर में विजिट कर रहा है, आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रही हैं, मर्द भी अपनी गज़े बसर से काम लेगा और सही ड्रेसअप होकर, जिसमें उसकी पूरी बॉडी का कवर हो जाता है, वो पहनकर बाहर निकले। और उसके अलावा ये बात है कि इस हदूद के अंदर इस तरह की जो पर्दापोशी है वो करके, पर्दे का लफ्ज़ कुरान मजीद ने इस्तेमाल नहीं किया, मैं इस लिबास के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। वो घर के अंदर कोई नामहरम से बात हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बाजार में जहाँ हो, 2 अहकामात मर्द को मद्देनजर रखने हैं और 3 अहकामात ख़वातीन को रखने हैं। अपनी छाती को अच्छी तरह से कवर करना है, लिबास पूरा कवर होना चाहिए और अपने सीने पर अपनी ओढ़नियाँ अच्छी तरीके से ले लें। और इस तरीके से मर्दों से कहा कि वो भी गज़े बसर से काम लें और सही तरीके से अपने लिबास को पहन के रखें। उसके बाद बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता। जो अपॉर्च्युनिटीज़ एक बेटे को मिलती हैं, बेटी को भी वैसे ही अपॉर्च्युनिटीज़ मिलनी चाहिए, उनका ख़्याल करना चाहिए। हमारे यहाँ जो नफ्सियाती मसाइल पैदा कर दिए जाते हैं, बेटी के लिए, बीवी के लिए अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों को मना किया है और बेटी और बेटे के अंदर कोई फ़र्क नहीं होता। कुरान मजीद ने जो फ़र्क बयान किया है वो ये किया है कि शौहर को बीवी पर एक दर्जा फ़ज़ीलत दे दी गई है। उसके अलावा सोसाइटी ने मर्दों की भी कुछ हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ रखी हैं, ख़वातीन के भी हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ रखी हैं। पहले जिस दौर में कुरान मजीद नाज़िल हुआ, ख़वातीन की कोई सोशल लाइफ़ नहीं थी, वो घरों से बाहर आम तौर पर नहीं जाती थी। लेकिन आज चूँकि हमारा कल्चर बदल चुका है, ज़माने के तकाज़े बदल चुके हैं, तो हमें उस लिहाज से देखना होगा कि इस्लाम जो है खातून को कितनी रियायत देता है और एक मर्द के लिए क्या लिमिटेशन मुकर्रर करता है। अगर इस सवाल को मज़ीद आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप सवाल और मज़ीद कर सकते हैं। जी मैम, इसी सवाल के साथ आगे है कि खुदा की तरफ से एक औरत का खानदान में क्या किरदार मुकर्रर किया गया है, बीवी और माँ की घरेलू जिम्मेदारियां क्या है? देखिए सच तो कोई ऐसी मतलब फर्क नहीं है। बीवी की जो जिम्मेदारी है, माँ की जिम्मेदारी क्या है? माँ की जिम्मेदारी ये है कि माँ की जो गोद होती है वो पूरा एक इदारा होती है, वो पूरा एक इंस्टीट्यूशन होती है। माँ की गोद में बच्चा जो 3-4 साल पहले गुजारता है वो बेहतरीन उसके लिए सीखने की उम्र होती है। तो माँ चूंकि ज्यादा टाइम बच्चे के साथ गुजारती है, बाप का टाइम इतना ज्यादा बाप बच्चे के साथ नहीं गुजरता, तो 5-6 साल की उम्र जो है वो लर्निंग एज होती है। उसमें माँ और बाप दोनों को जो किरदार अदा करना है वो ये है कि बेहतरीन आइडियल बने अपने बच्चे का। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि लर्निंग एज होती है और हमारे साइकोलॉजिस्ट ये बात कहते हैं कि बच्चे का ज़हन एक सफेद कागज की मानद होता है, उस पर आप जो भी लिखेंगे वो नक्श हो जाता है। तो इसमें बहुत ही एहतियात करने की ज़रूरत है कि माँ बच्चे के सामने और बाप बच्चे के सामने ना तो कोई गलत बात करें, ना झूठ बोले, ना बेईमानी करें, एक साफ-सुथरा किरदार अपने बच्चे के सामने पेश करें, क्योंकि बच्चा उस वक़्त सीख रहा होता है। और जो माँ-बाप कहते हैं बच्चे की वोकैबुलरी, सोच, स्टाइल वही होता है। तो इन दोनों का ये फ़र्ज़ है स्पेशली माँ का कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। तो माँ जो है वो एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन होता है। उसका मकसद सिर्फ ये नहीं कि शादी करके बच्चे पैदा करती चली जाए, बल्कि बच्चों की बेहतरीन तरबियत और बच्चों के लिए बेहतरीन आइडियल जो है वो माँ होती है। आजकल बहुत सारी वर्कशॉप्स की जाती हैं, बहुत सारे लेक्चर्स दिए जाते हैं जिसमें जदीद तकाज़ों के लिहाज से बच्चों की जो तरबियत आपको करनी है, बाहर निकलना है बच्चों ने, वहाँ भी जाके सीखना है। आप क्या बच्चे को ऐसा दें कि घर से जब वो बाहर निकले तो एक मजबूत बच्चा जिसको पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में आपने डाला वो उसकी नुमाइंदगी कर सके। बीवी के जो हकूक है वो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि बीवियों के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि फस्सालिहातों का नितातुन हाफिजातुन लिल गैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। साले और अच्छी ख़वातीन और बीवियाँ वो होती हैं जो बहुत नेक काम करने वाली होती हैं, अल्लाह की अताअत गुज़ार होती हैं, शौहर की भी अताअत गुज़ार होती हैं और उनके शौहर के राज़ों की हिफ़ाज़त करने वाली होती हैं।
تو بیوی کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے شوہر کے حوالے سے، وہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کہا کہ بیوی جگہ جگہ کوئی ایشوز کھڑا نہ کرے، جگہ جگہ بیوی کو ایشوز کھڑا نہ کرے، جتنا وہ بہتر گھر کے ماحول کو بنا سکتی ہے دونوں مل کر بنائیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ساری ذمہ داری خاتون کے کندھوں پہ ڈالی ہے، شوہر کو بھی کہا کہ دونوں آپس میں اس طرح کا موافقانہ رویہ رکھیں کہ ان کا گھر ایک آئیڈیل گھر بن جائے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ میں نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر کہا کہ بیوی کے کچھ حقوق ہیں، شوہر کے، بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ سنسیئر رہے، کسی کے ساتھ شوہر کے علاوہ کسی کے ساتھ ٹرمز پیدا نہ کرے، اور شوہر ہے کہ وہ اپنے اچھے طریقے سے کھلائے پلائے اور ان کو پروان چڑھائے، اپنی بیوی کی صحت کا خیال کرے۔ تو یہ جو حدود ہیں خاتون کے اور مرد کے میوچول، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اور یہ بات کہی کہ اگر شوہر کو نشوز کا بیوی کی طرف سے یا بیوی کو نشوز کا خطرہ ہے تو وہ پھر اپنے خاندان کے بڑوں کے پاس جائیں اور اپنے مسئلوں کو حل کریں۔ تو میم اللہ تعالیٰ نے عورت کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ جی بڑا زبردست سوال آپ نے کیا، اور یہ سوال جو ہے وہ بہت ہی زیادہ عام طور پر ڈسکس ہوتا ہے۔ دیکھیے خواتین کا جو معاملہ ہے کہ ان کو نبی نہیں بنایا، جیسے کہ ہم نے قرآن مجید میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی کو تقسیم کیا ہے۔ اب ایک بیوی جو ہوتی ہے وہ جب ماں بنتی ہے تو اس کی رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ لاجیکل وجوہات ہیں، کچھ فزیکل وجوہات ہیں۔ خاتون کو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے اس کے سٹرکچر کے حساب سے جو دی ہیں کہ عورت ہمدرد ہوتی ہے، نفاست پسند ہوتی ہے، جلد حالات سے متاثر ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو فزیکلی اس کے اندر تبدیلیاں رکھی ہیں ان کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے ڈیفیکلٹ کام نہ کیے جا سکے۔ یعنی وہ جب بیوی ہوتی ہے، ماں بن رہی ہوتی ہے، تب اس کے کندھوں پر اور ذمہ داری ہوتی ہے۔ فزیکل وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ خاتون جب پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو ایک تکلیف دہ مشکل مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ماں کے رحم کو بچے کی پرورش گاہ اور بچے کے ٹھہرنے کا ذریعہ بنایا ہے، تو خواتین کو بہت سارے ملٹیپل پرابلم سے، بیماریوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پھر اپنی پریگنینسی کے آخری ایام میں اس کے لیے باہر نکلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، کبھی کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کبھی کسی کو شوگر ہائی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی مسائل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو نبیوں کی ماں بنا کر زیادہ بڑی فضیلت پہ رکھا۔ خواتین کو وہ نبیوں کی جو تربیت کرتی ہیں، جو پرورش کرتی ہیں، ان کا مقام مجھے لگتا ہے کہ بہت اونچا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے دو بہترین خواتین کے کردار میں نمونہ ہے، ایک حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اور ایک حضرت مریم جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور یہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حقوق و فرائض کی تقسیم کر دی ہے، اس کے اندر جو بھی اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ چاہے وہ مرد پورا کر رہا ہے یا عورت پورا کر رہی ہے، اللہ کے ہاں دونوں کو اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈ ملے گا۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کا سٹرکچر ایک خاص طرح سے بنایا، مردوں کا ایک خاص طرح سے بنایا، دونوں اپنی ذمہ داریوں کو اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے ادا کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اپنی ڈیوٹی انجام دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کی اسی طرح کی ذمہ داریاں ہیں جیسے ان کے حقوق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا کہ مرد خواتین کا لباس ہے اور خواتین مردوں کا لباس۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی بیوی کی عزت رکھے، معاشرے کے اندر اس کے وقار کا خیال رکھے، اس کی پرسنل باتوں کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے۔ اسی طریقے سے خاتون کو بھی چاہیے کہ وہ اور اس کے شوہر کی جو بیڈ روم کی باتیں ہیں، پرسنل باتیں ہیں، وہ اپنے شوہر کی کمزوریوں کو سوسائٹی میں ڈسکس نہ کریں، دونوں ایک دوسرے کی عزت کا خیال کریں اور ایک دوسرے کے وقار کا خیال کریں۔ اور جب ایک میثاقاً غلیظہ قرآن مجید نے نکاح کو کہا، اس میثاق غلیظ میں جب دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے تو ایک دوسرے کے لیے جب بھی موقع آئے سیکریفائس بھی کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے روزے بلوغت کی عمر سے فرض ہو جاتے ہیں،
لیکن آج کل تو بچی 9 سال کی عمر میں بھی ان مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں جن کا ایک بالغ بچی ہوتی ہے. تو کیا اس پر بھی روزے فرض ہو گئے ہیں جبکہ اس بچی کی اتنی صحت اور طاقت اور ہمت بھی نہیں ہے, اور ایسے میں روزے رکھوانا اس بچی کے ساتھ زیادتی نہیں؟ دیکھیے اللہ میں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ محض جسمانی طور پر بالغ ہونے پر روزے فرض ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا. جب بچہ میچور ہو جائے, جس ایج میں بچہ میچور ہو جائے, اس کو پتہ چل جائے کہ روزہ رکھنے کا کیا مقصد ہے, روزہ رکھ کے میں کس کس کیفیات سے گزر سکتا ہوں, اللہ نے مجھ پر روزہ کیوں فرض کیا ہے. جب یہ میچورٹی بچے کے اندر پیدا ہو جائے تب اس کو بتائیے کہ اللہ کی طرف سے تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے, تم اس پوزیشن میں ہو کہ روزہ رکھو یا نہ رکھو. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ آج کل بچیاں جو ہیں وہ آج کل کے حالات کی وجہ سے اور کچھ میڈیسن اور خوراک کی وجہ سے خواتین جلدی بالغ ہو جاتے ہیں, لیکن اسلام نے جس بلوغت کا ذکر کیا ہے وہ جسمانی بلوغت نہیں ہے, ذہنی بلوغت ہے. جیسے قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کرو, جب وہ بالغ ہو جائے تو ان کا مال ان کی حفاظت کر دو. اب یہاں بلاغت کا مطلب جسمانی بلاغت نہیں ہے, بلاغت کا مطلب ہے ذہنی بلاغت, میچورٹی, کہ اس کو شعور ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کام کی کیا ویلیو ہے, مجھے کیسے کرنا چاہیے. اب ایک خاتون ہے, ایک بچہ ہے, ایک بچی ہے, آپ اس کو روزہ رکھوا رہے ہیں, اس کو بتائیے کہ روزے کا کیا مقصد ہے. جب وہ انڈرسٹینڈنگ اس کو پیدا ہو جائے تب وہ پورے شعور کے ساتھ روزہ رکھے. اب یہ میچورٹی 11 سال میں پیدا ہوتی ہے, 12 سال میں پیدا ہوتی ہے, 13 سال میں پیدا ہوتی ہے. اس میچورٹی ہر ایک کی ایج کے لحاظ سے ویریفائی ہوگا, اس کے لحاظ سے اپنے بچے کو آپ رکھوا سکتی ہیں. ہاں, ہم مسلمان مائیں البتہ یہ ضرور کرتی ہیں کہ اپنے بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے, اور یہ دیکھیے کہ یہ قرآن کا حکم نہیں ہے کہ اپنے چھوٹے بچے کو روزہ رکھوائے, لیکن ہم خواتین بڑے شوق سے اپنے بچوں کو 7 سال کے بچے کے 8 سال کے بچے کو روزہ رکھوا دیتے ہیں تاکہ ان کے اندر عادت پیدا ہو, وہ آئندہ زندگی میں پورے روزے رکھیں. یہ ہمارا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر میں روزے فرض نہیں کیے. ہر چیز جب آپ اس کے بارے میں شعور حاصل کر لیں اور اس کی اہمیت کا آپ کو پتا ہو تب آپ بچوں پر کو روزہ رکھوائے, اور کبھی بھی بچوں کو اریٹیٹ نہ ہونے دیں. خدا کے مقابلے میں, دین کے مقابلے میں, اللہ کی عبادتوں کے معاملے میں بہت محبت اور لاجک کا طریقہ اختیار کرے, ان کے اندر بیزاری, نفرت, اریٹیشن پیدا نہ ہونے دے. تو یہ ایک ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بڑے ہی کمال طریقے سے, بڑی ذہانت کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں اور ان کے اندر اللہ کی منشا کے مطابق ان کو تربیت دیتی ہیں. اگلا سوال ہے, کیا پرائیویٹ پارٹس کی ویکسین کسی اور سے کروائی جا سکتی ہے, کیونکہ کچھ لوگوں کو ہیئر ریموور سے اور کریمز, ریزر وغیرہ سے انفیکشن ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے کچھ حدود مقرر کی. اپنے پرائیویٹ پارٹس کو کور کرنا, چھپانا ہمارے دین کا تقاضا ہے, ہماری حیا کا تقاضا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو جنس کے حوالے سے باتیں کی ہیں, خواتین کے پرائیویٹ معاملات کے حوالے سے جہاں باتیں کی ہیں, میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے حوالے سے باتیں کی ہیں, وہ بہت ہی پوشیدہ الفاظ میں اور بہت ہی ڈھکے چھپے الفاظ میں قرآن مجید نے حکم دیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید کے اندر, آپ جیسے پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آدم اور حوا کو اللہ نے ایک خاص درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا, اور وہ شیطان کے کہنے پر اس درخت کا پھل کھا گئے تو ان کے لباس ایک دوسرے کے سامنے اڑیاں ہو گئے, ان کا جسم. تو یہ نہ تو گندم کے بارے میں ہے نہ ہی سیب کے بارے میں ہے. یہ حکم ہے کہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ جو ہے وہ نہیں ہوگا. جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ میں آدم اور حوا کے درمیان نہیں ہوگا اس آزمائشی پیریڈ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کتنے پوشیدہ الفاظ میں کیا, کتنے بہترین انداز میں کیا, اوپن ورڈز میں نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقربوا هذه الشجرہ, اس درخت کے قریب نہ جانا. اوپنلی بھی کہہ سکتے تھے کہ سیکسول ریلیشن شپ نہ ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت چھپے ہوئے الفاظ میں یہ بات کی. میری اس گفتگو کا مقصد یہ ہے, اللہ تعالیٰ
میاں بیوی کے علاوہ کسی کو کسی کے پرائیویٹ پارٹس دیکھنے کی اجازت نہیں. اور ظاہر بات ہے کہ جب ایک خاتون یا ایک مرد اپنے پرائیویٹ پارٹس کی ویکسینیشن کے لیے، ویکس کے لیے، یا اس کے بعد جو ان کا پروسیجر ہوتا ہے اس کے ریزر کے ذریعے آپ کو اوپن کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو کسی دوسری خاتون کے سامنے، تو کچھ معاملات کے اندر تو مجبوری ہے. جیسے کہ بچے کی ڈیلیوری ہے، لیڈی ڈاکٹر آپ کو ایگزامن کرے گی، آپ کی مجبوری ہے، آپ کو اپنا آپ ظاہر کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے اب یہ جو بال ریموو کرنے کا مسئلہ ہے یہ خاتون خود بھی کر سکتی ہے، لیکن جہاں پر اس کو یہ محسوس ہو کہ میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے یا مجھے کوئی تکلیف ہے یا مجھے کسی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے چاہیے، تو بامر مجبوری وہ کسی کے سامنے جا کے اپنا یہ معاملہ کروا سکتی ہے. لیکن میں یہ بار بار کہہ رہی ہوں، امر مجبوری، اللہ تعالیٰ نے خوشی سے اجازت نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی حرام چیزوں کو بیان کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان 4 کے علاوہ اگر تم مجبور ہو جاؤ تو حرام کھا سکتے ہو اپنے جان کو بچانے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے، ادروائز تم ان چیزوں سے احتیاط کرو. تو خواتین اگر نارمل ہیں، اپنا یہ والا معاملہ خود کر سکتی ہیں، صحیح طریقے سے کر سکتی ہیں، ان کو کسی دوسرے کے سامنے ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے کچھ رعایت رکھی ہے، اگر کسی وجہ سے کوئی مجبوری ہے تو وہ یہ عمل کروا سکتی ہیں. لیکن جتنا ہم اللہ کی منشا کے قریب ہوں گے اللہ اسی طرح ہماری زندگی اور آخرت میں برکتیں پیدا کرے گا. تو یہ ایک غلط بات ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل کی بچیاں جو ہیں نا وہ 99% خواتین ایسا کر رہی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے. یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات. میم یہ اگلا سوال ہے کہ ہمارے ہاں اکثر خاندان میں ہی شادیوں کو بہتر سمجھا جاتا ہے، تو اس کے لیے دور دراز میں جو رشتے لگتے ہیں، جس میں کوئی کسی کا دور کا ماموں لگتا ہے، دور کی خالہ لگتی ہے، تو اس طرح سے شادی یہاں کر دی جاتی ہے. تو اس کے حوالے وہ کیا ہمارے محرمات میں سے ہی آتے ہیں؟ تو وہ محرمات میں شامل ہو جاتے ہیں؟ بالکل محرمات میں یہ رشتے نہیں آتے. محرمات میں کون سے رشتے آتے ہیں؟ سگا باپ، سگا بیٹا، سگا جو ہے جو بھانجا، بھتیجا، نواسی، چچی، چچی اور مامی کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، پھپھو کے ساتھ نہیں ہو سکتا، خالہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا. جہاں آپ نے دور کے رشتہ داروں کی بات کی تو اس کیٹیگری کے بعد سورہ نور میں اللہ نے بتا دیا، اس کیٹیگری کے بعد جو آپ کے رشتے یعنی کزن کے ساتھ آپ کی شادی ہو سکتی ہے، سیکنڈ کزن کے ساتھ ہو سکتی ہے، منہ بولے ماموں کے ساتھ ہو سکتی ہے، منہ بولے چچا کے ساتھ ہو سکتی ہے. وہ رشتے جو ڈائریکٹ آپ کے خونی رشتے نہیں ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ رشتے جو ماں کے رحم سے وابستہ نہیں ہیں ان کی آپس میں شادیاں ہو سکتی ہیں، چاہے وہ دور کا ماموں ہے، چاہے دور کی پھپھو ہے، چاہے دور کی چچی ہے. دور کے رشتہ یعنی جو کلوز ہے بہت زیادہ، آپ کے بہن بھائی، ماں باپ، چچا، ماموں، ان کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. یہ آپ کا خون ہوتا ہے، آپ کا ریلیشن شپ بہت کمزور ہوتا ہے. ان کے بعد سگے رشتوں کے بعد جو دوسرے رشتے ہیں اور چاہے وہ منہ بولے ہوں یا کسی رشتے کے حوالے سے ہوں، ان کی شادیاں کرنے کی اجازت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. میم اگلا سوال ہے ہمارا، طلاق کی صورت میں اسلام عورت کو کیا مالی تحفظ فراہم کرتا ہے؟ مہر ایک غیر متعلقہ چیز ہے. طلاق دینے کا جو ہمارا مروجہ طریقہ ہے وہ بالکل غیر اسلامی. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ طلاق ہوتی کیسے ہے اور طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے. طلاق دینے کا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ سوچ سمجھ کر جب کوئی عورت یا مرد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے تو پھر طلاق کو ڈیسائیڈ کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ماں کے ساتھ بہو نے تھوڑی سی بدتمیزی کی ہے تو شوہر 3 طلاقیں کھڑی دے دے گا تو طلاق ہو جائے گی. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق جو ہے وہ حیض کے دنوں میں نہیں ہو سکتی. میں نے آپ کے سوال کو تھوڑا لمبا کر دیا کیونکہ ہمارے ہاں بہت ہی غلط استعمال کیا جاتا ہے اس چیز کا. تو جب کوئی مرد کسی بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے وہ حیض کے دنوں میں طلاق نہیں دے گا. وہ
तोहर के दिनों में, पाकीज़गी के दिनों में देगा। और दूसरी बात ये कि तलाक गुस्से से नहीं होती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। आपने कहा कि क्या तुम उस वक़्त गुस्से में थे? उसने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल मैं उस वक़्त गुस्से में था। तो अल्लाह ने कहा कि तलाक, अल्लाह के रसूल ने कहा तलाक गुस्से के आलम में नहीं होती। अब आपने जब डिसाइड कर लिया कि मैंने इस खातून को छोड़ना है, कुरान मजीद मियाँ बीवी को रिश्ते को बचाने की बड़ी कोशिश करता है। कुरान मजीद बार बार कहता है कि इस रिश्ते को बचाओ। हो सकता है कि बीवी के अंदर तुम्हें कोई अगर नामुनासिब बात नजर आ रही है तो अल्लाह कितनी बरकतें इस खातून के जरिए तुम्हारी जिंदगी में पैदा कर दे। इन तमाम चीजों के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आप लोगों का अलहदा हो जाना बेहतर है। अब आपने क्या करना है? आपने बीवी के हैज के दिनों के अलावा पाकीज़गी के दिनों में तलाक देनी है और 3 महीने 3 हैज की इद्दत बीवी करेगी। इद्दत का क्या मतलब है? इद्दत का सिर्फ यही मतलब है कि वो खातून किसी दूसरे के निकाह में नहीं जाएगी इद्दत के दौरान, क्योंकि ये पता चल जाए, कंफर्मेशन हो जाए कि औरत के पेट में तलाक देने वाले मर्द का बच्चा तो नहीं है। तो 3 हैज तक इद्दत होगी। अब ये इद्दत अल्लाह ताला ने ये बताया है कि शौहर के घर में हो, शौहर के घर में हो और शौहर उसका खाना पीना नानो नफका सब कुछ उसको मुयस्सर करे, क्योंकि इद्दत के दौरान सारी जिम्मेदारियां शौहर की हैं। अब अगर खातून को तुमने या तो रोकना है तो इद्दत के दौरान रोक लो, और अगर छोड़ना है तो 3 हैज के बाद छोड़ दो, और अगर फिर भी वापस लौटाने का है तो दोबारा से निकाह कर लो। लेकिन खातून के मामले में अल्लाह ताला ने कहा कि चूंकि तुम मर्दाना खसूसियात की वजह से तुम्हें बीवी पर एक दर्जा फजीलत दी गई है और तुम बीवी को छोड़ रहे हो, उसको नफसियाती टॉर्चर दे रहे हो, तो तुमने बीवी को जो कुछ भी दिया होगा वो उससे वापस ना लेना। हमारे यहाँ समझा जाता है कि शायद मेहर की रकम के बारे में ये कहा, नहीं, अल्लाह ताला मर्द से कहता है कि ना तो बीवी के किरदार पर कोई इल्जाम लगाओ छोड़ते वक्त, जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत होता है। हम बहुत सारे इल्जामात लगाकर कहते हैं कि जी हमें मेहर ना देना पड़े। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम क्यों किस तरह से बीवियों पर इल्जाम लगा सकते हो जबकि तुम एक दूसरे के सामने बेलिबास होते हो। तो बीवी को इज्जत के साथ, उसकी इज्जत नफ्स के साथ रुखसत कीजिए। आपने उसको जो कुछ भी दिया, अच्छे माहौल में, प्यार के दिनों में, तुमने कोई ज्वेलरी दे दी, तुमने कोई घर दे दिया, तुमने कोई प्लॉट दे दिया, तुमने कोई महंगा तोहफा दे दिया, वो उससे वापस ना लो। ठीक है, वो उससे वापस ना लो। हाँ, अगर वो खुद कुछ देना चाहे तो वो तुम ले सकते हो, लेकिन खुदा ताला ने तुम्हारा बहुत ही क्लोज रिश्ता रखा था, लिहाजा बीवी को और ज्यादा परेशान ना करो और जो कुछ तुम दे चुके हो वो उससे वापस ना लो। और जब वो तुम उनको रुखसत करो तो पूरे दिल के साथ, जुर्रत के साथ, इज्जत अफजाई करते हुए उसको उसके घर में भेज दो। हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर बड़े मसाइल पैदा होते हैं कि हम बीवियों से जो कुछ उनको दिया होता है वापस लेने के लिए इस सोसाइटी के मर्द बीवियों पर गंदे इल्जामात लगाते हैं, उनकी किरदार कशी करते हैं। उनको ये बात जाननी चाहिए कि अगर उन्होंने दुनियावी तलब पे अपनी पाकबाज बीवी के ऊपर कोई इल्जाम लगाया तो एक दिन खुदा के हजूर में उनको हाजिर होना। तो एक तुम बहुत ही नापसंदीदा काम कर रहे हो, तलाक देकर। अल्लाह के नजदीक तलाक बहुत ही नापसंदीदा काम है। तो तलाक देकर नापसंदीदा काम कर रहे हो, ऊपर से अगर रवैया भी नापसंदीदा अपनाओगे तो तुम्हें अल्लाह के यहाँ बहुत सख्त इस चीज का जवाब नहीं होगा। तो लिहाजा मेरा अपनी बहनों से, भाइयों से ये इल्तिजा है कि एक तो तलाक देने का शादी के बाद जो काउंसलिंग की जाती है मियां बीवी में, उनमें इनको बताना चाहिए कि अगर तुम्हारी खफगी या नाराजगी हुई है उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। अगर आप इस नतीजे पर पहुंची हैं तो तलाक देनी है तो तलाक देने का सही क्या तरीका है, और अगर तलाक देकर रुखसत करना है तो उसमें मर्द को कैसे अपनी मर्दानगी का मुजाहरा करना है। मैम ये सवाल ये था कि जो तलाक के बाद माली तहफ़्फ़ुज़ क्या है? 25 साल के बाद तलाक हुई है, तो इस हवाले से माली तहफ़्फ़ुज़ क्या है कि मैं बाहर जाकर कमा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने शोहर और बच्चों की खिदमत में गुजार दी है। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं बाहर जाकर कमाऊं।
تو مجھے مالی تحفظ کیا مل سکتا ہے؟ देखिए इस तरह के मामलात में जो शौहर है उसकी तो यही जिम्मेदारी बनती है ना कि जो कुछ उसने आपको दिया है वो वापस ना ले और इद्दत के दौरान आपकी रिहाइश और खाने पीने का इंतजाम करे। जब इद्दत गुजारने के बाद उसने रुखसत कर दिया तो फिर उसकी आला ज़र्फ़ी ये बात होगी कि वो अकेली औरत को जिसके बच्चे भी उसके घर में हैं, उनके लिए इख़्लाक़न खाने पीने का कोई इंतज़ाम कर दे, मगर ये उसकी ड्यूटी नहीं। ये खामिंद की ड्यूटी नहीं है कि वो तलाक के बाद रुखसत करने के बाद एक दूसरे के नानो नफ़के की ज़िम्मेदारी उठाए। हाँ, अलबत्ता वो ये बात कहे कि ये मेरे बच्चों की माँ है या बच्चे अगर बड़े हो गए हैं तो बच्चों से कहें कि वो इस खातून की तुम्हारी माँ की नानो नफ़के की ज़िम्मेदारी उठाए। अब शौहर की कोई ज़िम्मेदारी नहीं, अगर वो करता है तो बहुत नेकी की बात है और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अजर की बात करता है ऐसे लोगों के लिए। लेकिन उस खातून को ऐसे मौक़ों पर अगर इस्लामी रियासत होगी, इस्लामी हुक्मरानी होगी मुल्क के ऊपर तो रियासत की ज़िम्मेदारी बन जाती है। लेकिन चूँकि हमारे पास इस्लामी रियासत नहीं है, वो कवानीन नाफ़िज़ नहीं है, तो मेरा ये ख़्याल है कि उसके बच्चों को और उसकी फ़ैमिली को और बहन-भाइयों को चाहिए कि वो उनके नानो नफ़के की ज़िम्मेदारी उठाएँ। मैम ये अभी रिसेंटली जो वाक़या हुआ है मियांवाली में कि बच्ची को कत्ल कर दिया गया, उसके बाप ने 7 दिन की बच्ची है, उसके हवाले से सवाल है कि हमारा मजहब इस्लाम इंसानियत सिखाता है, इसकी क्या वजह है कि मजहबी रहनुमा ये तरबियत नहीं कर सके? हमारा क्या फर्ज है कि ऐसे जो है वाकयात देखकर हम आंखें बंद कर लें? ये जहालत कैसे? उसने मेरी बात सुने, उसने किया बहुत गलत काम किया, बहुत गलत काम किया। अल्लाह अपनी किताब में उस हमारे यहाँ लड़कों का बड़ा मुकाम है, लड़के जिसके हो जाएंगे वो औरत मलका बन जाती है। बेटियों का कोई मुकाम नहीं। अभी तो हमारे मुआशरे ने औरतों को बड़ा मुकाम दे दिया है। मैं इस बात पे तो बड़ी खुश हूँ कि कम से कम अपनी बेटियों को अच्छी एजुकेशन माँ बाप देने लग गए हैं। और पहले जमाने में तो लड़कियों को स्कूल ही नहीं भेजा जाता था, बस इतना कि नाम लिखना सीख ले। अब लोग उसी तरह की तालीम अपनी बेटियों को देते हैं जैसे लड़कों को दिया। और मैं अपने आसपास के माहौल में देखती हूँ कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा अपने माँ के लिए सपोर्टिव साबित होती हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप लड़के और लड़की में फ़र्क नहीं करें, उन्हें बेहतरीन एजुकेशन दें। दूसरी बात आपने ये कही कि मौलवियों के होते हुए तरबियत नहीं की जा सकी। देखिए मौलवी तरबियत नहीं करते, तरबियत करती है आपकी रियासत। आपकी रियासत तरबियत करती है, आपके स्कूल और कॉलेज तरबियत करते हैं। जब कुरान मजीद लोगों को पढ़ाया जाए, हम बार-बार यही बात कहते हैं कि अपने बच्चों को क्लास 4 से लेकर एफए, एफएससी तक पूरा कुरान तफसीर तर्जुमे के साथ पढ़ा देना चाहिए। अब अल्लाह ताला जब ये बात कहते हैं कि अपनी औलाद को माल की किल्लत के डर से कत्ल ना करो, अल्लाह तुमको भी रिज़्क देता है, अल्लाह उनको भी रिज़्क देगा। तो देखिए कि एक बंदा ये बात कहता है कि मेरे बेटा क्यों नहीं हुआ और वो अपनी बेटी को शूट कर देता है, तो उससे बड़ा पागल तो कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने कहा वइज़ल मऊदा तो सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग ज़माने से पहले लोग अपनी बीवियों बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं उनको क़यामत वाले दिन उठाऊंगा और मैं उनसे पूछूंगा कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे खानदान ने तुम्हें जिंदा दफन क्यों किया, तुम्हें मौत की नींद क्यों सुला दिया। तो बात यह है कि अल्लाह बेटा दे या बेटी दे, दोनों का मुकाम बहुत आला है। क्या मालूम कि कल को एक बेटा आपका सहारा ना बने, आपकी बेटी आपका सहारा बन जाए। कोशिश करें कि अल्लाह के दीन की तरह औरतों को उनका मुकाम दे, औरतों को एक पॉजिटिव रोल अदा करने का मौका दे सोसाइटी के अंदर। और ये अल्लाह के दीन के हवाले से अवेयरनेस पैदा करें कि कोई इंसान दूसरे इंसान की जान लेने पर कादिर नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने 2 बेटियों की अच्छी तरबियत की, अच्छी तालीम की, अच्छे तरीके से पढ़ा लिखा कर उनको रुखसत किया, तो वो और मैं क़यामत के दिन ऐसे होंगे जैसे ये 2 उंगलियां। क्योंकि आपको पता था कि शुरू ज़माने से बेटियों को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि मर्द का रोल सोसाइटी में ज़रा ज़्यादा होता है, खातून का रोल कम होता है। लेकिन आजकल तो ये फ़र्क भी ख़त्म हो चुका है। किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर किसी की 3 बेटियां हों
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب بھی وہ میرے ساتھ قیامت والے دن کھڑا ہوگا. اب یہ باتیں جو ہے یہ جب لڑکوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں, خواتین کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہے, لڑکا دینا ہے یا لڑکی دینی ہے یہ اللہ کا اختیار ہے, یہ اللہ کو پتا ہوتا ہے. ہمیں خدا کے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ جہاں اس مسئلے میں قانون سازی کی جائے اور یہ جو مجرم ہے جس نے اپنی بچی کو مارا اس کو سرے عام سزا دی جائے, وہاں ہمارے اسکول, کالج, یونیورسٹیوں کے اندر یہ بتایا جائے کہ غیر اخلاقی معاملات مذہب کے لحاظ سے کون ہیں اور ہمیں کس طریقے سے اپنے معاشرے کے مسائل کو حل کرنا ہے, اور اس کے لیے باقاعدہ انسٹیٹیوشنز قائم کرنے چاہیے. اور میں ہمیشہ یہی بات کہتی ہوں کہ اس وقت ہمارے کالج اور یونیورسٹیوں میں اچھے انجینئر, اچھے ڈاکٹر تو بنائے جا رہے ہیں لیکن اچھے انسان نہیں بنائے. تو اچھے انسان بنانے کی کوشش کریں, ہم اپنے بچوں کو, اپنے آس پاس کو اچھے انسان بنانے, ورنہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں. جب ہم اخلاقیات کو ہاتھ میں نہیں پکڑیں گے تو پھر ہمارا کھانا پینا اور جانوروں کا کھانا پینا ایک جیسا ہوگا. ہم ان سے برتر ہی جانوروں سے اس وجہ سے ہے کہ خدا نے ہمیں عقل و شعور دیا. تو اس موومنٹ کو مرد اور خواتین دونوں لے کر آگے بڑھے اور اس معاملے میں قانون سازی کی جائے کہ کوئی بھی مرد, چاہے وہ باپ ہے, چاہے وہ شوہر ہے, چاہے وہ بھائی ہے, کبھی کسی خاتون کے ساتھ زیادتی یا اس کی حق تلفی نہ کرنے پائے. یہ تو ایک چھوٹی سی بچی کے قتل کی بات ہے. آپ ان جگہوں پہ جائیے جہاں وڈیرے آباد ہیں, ان علاقوں کے اندر عورتوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے, کتنی توہین کی جاتی ہے, کتنا ان کی تذلیل کی جاتی ہے, کس طرح ان کو اپنے بستر کی زینت بناتے ہیں. یہ ساری کی ساری جو ہے یہ معاملات جو ہیں یہ ان سب کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. ان سب کی تربیت کرنے کی, کوئی خواتین کے اعتبار سے کوئی ایک ایشو نہیں ہے, خواتین کے اعتبار سے کئی ایشوز ہیں جن کو ہم ایجوکیٹ کر کے ہی سالو کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں غیرت کے نام پر قتل, یہ آپ کو اسلام نے کہاں سے حق دیا کہ آپ غیرت کے نام پر قتل کریں. پھر وہ جو کاراکاری کہ خاتون کو کسی کے ساتھ ملوث کر کے, اور جھوٹے مقدمے ہوتے ہیں, موسٹلی جھوٹے مقدمے ہوتے ہیں جو اپنی جائیداد ہتھیانے کے لیے, بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہ دینے کے لیے ان کے خلاف اس طرح کی ایشو بنا کے ان کو مار دیا جاتا ہے. یہ ایجوکیٹ کرے لوگوں کو کہ یہ دنیا صرف یہیں رہ جانی ہے, آخرت کی زندگی میں ہمارا اونچا مقام ہوگا. ہم جو کچھ دنیا میں کر رہے ہیں اس کا اجر ہمیں خدا کے ہاں ملے گا. تو ایک ایشو کو سالو کرنے کی بات نہیں, خواتین کے اندر ملٹیپل ایشوز ہیں ان کو سالو کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر سیریسلی ہمیں غور کرنا چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں نا, ونی کرنا کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کے بھائی نے کسی خاتون کے ساتھ محبت کی شادی کر لی ہے, اس خاتون سے 2 چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اس کے لڑکی کے خاندان کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو یہ ساری غلط باتیں ہیں. سب اکٹھے مل کر بیٹھے ہیں, سارے اس ایشو پہ بات کریں, اس موومنٹ کو چلائیں کہ خواتین کو جتنے حقوق ملے ہیں اس سے کہیں زیادہ اور ملنے چاہیے تاکہ ایک اسٹیبل سوسائٹی کام کر سکے. اکثر مذہبی علماء مرد کی فضیلت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ عورت ایک کمتر اور حقیر چیز محسوس ہوتی ہے, جیسا کہ بالکل غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ بات نہیں کہی کہ مرد عورتوں پر فضیلت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک جن سے پیدا کیا اور اسی جن سے بے شمار مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا. بائی برتھ مرد اور عورت, بہن اور بھائی ایکول ہے, ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. یہ شروع زمانے سے پروپیگنڈا چل رہا ہے عورت کے خلاف. آپ کو پتا ہے کہ اما حوا اور بابا آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکلنے کے لیے کہا, آپ لوگوں کو سب پتا نا, سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں سے کہا کہ آدم کو تعظیم کا سجدہ کرو. فرشتوں نے تو فوراً سجدہ کیا, ابلیس شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اس نے تکبر کیا اور کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا, آدم کو مٹی سے بنایا, آدم مجھ سے کمتر ہے, میں اس کو سجدہ نہیں کروں. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جا, تو نے تکبر کیا
میرے سامنے انکار کیا, جاؤ تم میری قربت سے دور ہو جاؤ. اس نے اللہ سے کہا کہ مجھے موقع دے کہ جس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے نکالا, میں اس انسان کو گمراہ کروں گا, اس کے آگے, اس کے پیچھے, اس کے دائیں, اس کے بائیں اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا, اور تیری جہنم کو انہی انسانوں سے بھروں گا. اللہ نے کہا جا, میں تجھ کو مہلت دیتا ہوں, لیکن میرے نیک بندے کبھی تیرے چنگل میں نہیں آئیں. اچھا, اب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ شیطان ان کو برگلاتا رہا, آدم اور حوا کو برگلاتا رہا کہ تم یہ کام کرو, اس سے تمہیں ہمیشہ کی زندگی ملے. وہ بہکاتا رہا, آخر میں اماں حوا اور بابا آدم اس چیز کو کرنے میں کامیاب ہو گئے, شیطان نے کامیاب کر دیا. اب اللہ نے کہا کہ نکل جاؤ تم میری قربت سے, آدم اور حوا نکل جاؤ, دنیا میں اترو اور جا کے ایک آزمائشی زندگی گزارو, اور اب جو اس کے اہل ہوں گے خدا کے نعمتوں کو پانے میں ان کو دوں گا. تو ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کیا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اماں حوا نے بابا آدم کو جنت سے نکلوایا. یہ کہا جاتا ہے کہ اماں حوا نے بابا آدم کو جنت سے نکلوایا, اور خاتون کو جو پیریڈز کا درد ہوتا ہے یا ڈیلیوری کا درد ہوتا ہے, اس گناہ کی بنا پر ہوتا ہے کہ اس نے بابا آدم کو برگلایا. حالانکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو برگلایا, فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ, شیطان نے ان دونوں کو برگلایا. تو اسی طرح جوس کے اندر, یہودیوں کے اندر خاتون کے پیریڈز کے بارے میں, اس کی زچگی کے بارے میں, نہ ان کی چارپائی پہ بیٹھتے تھے, نہ ان کے برتنوں میں کھانا کھاتے تھے. ہمارے کلچر کے ساتھ ہی کلچر ہندوستان کا تھا, جس میں خاتون اگر پیریڈز میں ہے تو وہ کچن میں نہیں جا سکتی تھی, وہ کوئی مرد اس کی چارپائی پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا, اس کو خاص طرح کے جو ہے وہ لباس پہنائے جاتے تھے. اب یہ ساری باتیں جو ہے ان کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے کہ اسلام نے پیدا نہیں کیا. اسلام نے عورت کو کم تر مقام نہیں دیا, عورت اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی طریقے سے پیدا کیا. ہاں البتہ جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی ہونے میں چونکہ مرد کو ریاست کا سربراہ بنایا گیا, وہ اس کے کندھوں پر کمانے اور عورت کی عزت اور جان کی حفاظت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے. تو الرجال علیہن درجہ, علیہن درجہ, مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت دی گئی. للرجال علیہن, مردوں کو خواتین پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے, صرف شوہر ہونے کی حیثیت سے. بھائی کو بہن پر فضیلت نہیں, اور اس طریقے سے دوسرے رشتے سوسائٹی کے, کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر, کسی عورت پر فضیلت نہیں رکھتے, سب ایکول ہیں. صرف گھر کی حدود کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ شوہر کو حق دیا ہے, باقی پورے انسان اور انسانیت یہ نہیں ہے کہ غیر مرد پائے جا رہا ہے وہ مجھ پر فوقیت رکھتا ہے. الرجال قوامون علی النساء کا غلط ترجمہ کیا جاتا ہے. تو یہ جو بات ہے نا, یہ بالکل غلط بات ہے. مرد اپنے دائرے میں کام کرے گا تو خدا کے ہاں سرخرو ہوگا, عورت اپنے دائرے میں کام کرے گی تو اللہ کے ہاں سرخرو ہوگا. اور اس دنیا کے بعد کی جو دنیا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یکساں انعام دیا جائے گا. جو انعام ایک اچھے مرد کو دیا جائے گا وہی انعام ایک اچھی عورت کو دیا جائے گا. تو خدا کے لیے اپنے سوسائٹی میں نکلیے, گھومیے, کام کیجیے, قرآن کی تعلیمات کو پھیلائیے. اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کو کسی عورت پر کوئی فضیلت نہیں دی, دے آر ایکول. صرف شوہر کو بیوی پر اس وجہ سے کہ وہ نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھاتا ہے, خاتون کی حفاظت کرتا ہے, اس کی جذباتی تسکین کرتا ہے, اس کی جسامت اس طرح کی بنائی گئی ہے کہ وہ خاتون کی نسبت زیادہ طاقت والا ہوتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک درجہ فضیلت دی ہے. یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہے, اس کی کوئی جواز نہیں, نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر, نہ قرآن کی. میم اس سوال کے ساتھ انہوں نے ایک حدیث بھی بھیجی تھی کہ حدیث ہے کہ شوہر کے پورے جسم پر پھوڑے ہو جائیں اور اس میں سے پیپ رس رہی ہو اور بیوی اس کو اپنی زبان سے چاٹے تو بھی مرد کا حق ادا نہیں کر سکتی. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پروردگار جو اتنی بڑی کائنات کا بادشاہ ہے, اتنی بڑی کائنات کا بادشاہ ہے کہ آپ کی یہ زمین جس پر زندگی ہے اتنی چھوٹی زمین ہے کہ ریگستان کے ایک ذرے کے برابر. اتنا بڑا کائنات کا بادشاہ, پہاڑ اس کی حمد و تسبیح کرتے ہیں, نہریں اس کی حمد و تسبیح کرتی ہیں, کائنات کی ایک ایک چیز اس کی حمد و تسبیح کرتی ہیں.
وہ اور اس کا رسول اتنے بذوق ہو سکتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی حکم دے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی اس طرح کی بات بیان کی جائے تو آپ اس کا سورس مانگیں کہ یہ جو آپ اتنی گندی اور اتنی جیسے نفرت کے قابل بات ہے، آپ یہ بات کہنے کا جواز کہاں سے رکھتے ہیں؟ کس جگہ کہا گیا؟ اللہ اور اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باذوق انسان تھے کہ نماز میں جانے سے پہلے ہمیشہ اپنی دانتوں کو مسواک کرتے تھے کہ میرے منہ سے اسمیل نہ آئے. اور اللہ نے کہا کہ نہا کے نماز کے لیے اگر تم جنبی ہو یا کوئی مسئلہ ہے تو نہا کے اللہ کے حضور میں آؤ. وہ پروردگار کہاں یہ اتنا گندا اتنا غلیظ حکم اللہ کے رسول پر بہتان ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوبصورت ہے. اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ بہت خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں اسلام کے اندر ڈالنا صرف اور صرف اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو جو بیماری ہوئی تھی اس میں ان کا خاندان ان کو چھوڑ کر چلا گیا، ان کو بھی جسم پر سکن ڈیزیز ہوئی تھی، ان کی بیوی ان کی خدمت کرتی رہی، اللہ نے بہت اپریشیٹ کیا اس کو. لیکن اس طرح کی باتیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے اسلام سے متعلق لوگ کیسے لگا دیں گے. اصل میں یہی وہی کاروباری مولوی ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں جو آگے ہی پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اور وہ اس طریقے سے لوگوں کی نظروں میں اسلام کی جو حیثیت ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو برائے کرم اس طرح کی باتیں بیان کرنا چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کبھی بھی اس طرح کا حکم نہیں دیتے. کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو ان لاجیکل لگے قرآن کی کسوٹی پر لے کر آیا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں لے کر آیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی. اب آپ میری بات سنیں، میں بہت مختصر جواب دیتی ہوں تاکہ سب کے سوال کور ہو جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ نے اس مرد کے ساتھ میری شادی کر دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں چاہتی تھی اس سے شادی کرنا؟ اس نے اپنے چادر کو اٹھا کے کہا اے اللہ کے رسول مجھے بھی دیکھ لے اور اس کو بھی دیکھ لے، میں کتنی خوبصورت ہوں اور یہ میرے مقابلے میں کچھ نہیں، تو اگر مجھے اس کے ساتھ رہنے پر مجبور کیا گیا تو میرا ایمان خطرے میں پڑ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے بی بی تمہارا رائٹ ہے، تم جا کے علیحدگی تم دونوں کی علیحدگی کروا دیتا ہوں، تم دونوں علیحدہ رہو. اس خاتون نے کہ نہیں اللہ کے رسول میں جاننا چاہتی تھی کہ ہمارا اسلام نے ہمارے لیے کیا حقوق بیان کیے ہیں. تو آپ یہ سوچئے کہ ہماری سوسائٹی میں آئیڈیل بیوی وہ ہوتی ہے جو مرد کے جوتے اتارے، مرد کی جرابیں اتارے، مرد کو پکا پکایا کھانا دے. دیکھیے اپنی خوشی سے وہ کرتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اپنی خوشی سے محبت، میاں بیوی میں بہت زیادہ محبت ہے، اس محبت میں میں آپ چاہوں گی میرے میاں آئے ہیں میں ان کا کوٹ اتار کے ٹانگوں، میں ان کے سامنے گرم چائے پیش کروں، لیکن آن ڈیمانڈ یہ ساری باتیں نہیں کی جا سکتی. ایک مرد میں ہو سکتا ہے میرے اپنے میاں سے بڑی محبت اور لاڈ ہو رہا ہے، میں اس کی جرابیں بھی اتار دوں، لیکن خاوند مجھ سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کہ میں اس کے جوتے اتاروں، میں اس کی جرابیں اتاروں، میں اس کی جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کا. یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، یہ دونوں میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس میں وہ جو بھی کرے وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ والی اس طرح کی باتیں گندی باتیں ان کا دین کے اندر نہ تو کوئی وجود ہے، اور اسلام اس طرح کی باتوں کو اٹھا کر دور پھینک دیتا ہے. اور جب بھی کوئی آپ اس طرح کی بات کریں آپ ان سے کہ خدا کے لیے ہمارے دین کو بدنام نہ کریں. میوچل انڈرسٹینڈنگ میں میاں بیوی جو چاہیں کریں، اپنی محبت اور پیار میں کوئی ان کو فورس نہیں کر سکتا کہ وہ اس طرح سے کریں. میم ابھی جو آپ نے حدیث کا حوالہ دیا اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے، میں پہلے وہی پوچھ لیتی ہوں. کیا عورت کی مرضی کے بنا نکاح جائز ہے؟ اور اگر ایسی شادی ہو جاتی ہے تو نہیں اس ہوتی، عورت بالکل جن تعلق سے انکار کرتی ہے تو اس کی اجازت کیوں نہیں ہے عورت کو؟ اسلام میں میریٹل ریپ کے حوالے سے کوئی قانون یا سزا کیوں نہیں دی گئی؟ دیکھیے عورت کو اللہ تعالیٰ نے رائٹ دیا ہے کہ وہ اگر کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو وہ صاف انکار کرے، اور اگر وہ کہیں شادی کرنا چاہتی ہے تو پیرنٹس بڑی عزت کے ساتھ اس کا ساتھ دیں، اس کو رخصت کرنے میں اس کا ساتھ دیں.
इल्ला ये कि कोई बहुत बड़ी रीजन हो तो माँ बाप बच्ची को समझा सकते हैं कि देखो हम तुम्हारे फ्यूचर ही की बात करते हैं, तुम्हारे मुस्तकबिल की बात करते हैं, ये रिश्ता इस वजह से तुम्हारे शान शान नहीं है। अदरवाइज औरत की मर्जी के बगैर निकाह हो ही नहीं सकता, वो निकाह ही वजूद में नहीं आएगा जिसमें मियाँ बीवी की इजाजत और उनकी रजामंदी ना हो। तो इस तरह का जो निकाह है क्यों आते हैं आपके कारी साहब, लड़की से 3 दफा साइन करवाए जाते हैं और 3 दफा कबूलियत करवाई जाती है, इसलिए कि इस्लाम में जो है वो इस तरह का अल्लाह ताला ने राइट रखा है। आपके दूसरे सवाल का दूसरा क्या मकसद क्या था आपका दूसरा सवाल? मैं मैरिटल रेप की बात करें, जी मैम, रेप की बात करें या जिना की बात करें? मैम जो मर्जी के बगैर शादी हो गई, कानूनी तौर पर तो हाँ, हो गई, तो उसके हाँ। बाद जिनसी ताल्लुक से इनकार करती है लड़की, तो उसके हवाले से पूछा कि मैरिटल रेप का क्या कानून है इस्लाम में। देखिए, सबसे पहली बात जो है कि वो शादी कैसे होगी जो लड़की की मर्जी के बगैर या मर्द की मर्जी के बगैर। अच्छा, बिल फर्ज लड़की को इम्पोज करके ये शादी करा भी दी गई, अपने ससुराल में भी चली गई। अब शौहर जो है वो उसके पास आएगा तो वो देखिए, कोई शौहर बीवी को जबरदस्ती ये रिलेशनशिप कायम रखने पे मजबूर नहीं कर सकता। ये एक रवायत बिल्कुल गलत है कि औरत जब शौहर के करीब आने से इनकार करती है तो 70,000 फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। हमें बड़ा ब्लैकमेल किया जाता है इस तरह की बातें बयान करने से, इनकी कोई हकीकत नहीं है। अगर एक औरत की तबीयत खराब है, उसके सर में दर्द है, उसका ब्लड प्रेशर हाई है, वो नहीं चाहती, कोई वजह भी नहीं है तो वो नहीं चाहती रिलेशनशिप कायम करने को, तो मर्द उसको छू भी नहीं सकता। इस ताल्लुक को कायम करने के लिए दोनों की रजामंदी बहुत जरूरी है, और अगर खातून की रजामंदी के बगैर ये काम किया जाए तो वो सही काम नहीं। मर्द को एजुकेट करना चाहिए। हमारे यहाँ मैंने जैसे कहा कि औरत को पहले दिन से ही बहुत डिग्रेड करने की कोशिश की गई। हमारे मौलवियों ने कहा, उन्होंने कहा बीवी को 70,000 फरिश्ते लानत करते। भाई जब औरत, उसका खुदा जानता है उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो करने के मूड में नहीं है, तबीयत भी ठीक हो, नहीं मेरा मूड में आज ये रिलेशनशिप नहीं करना चाहती, मर्द को उसका ख्याल करना चाहिए, बजाय ये कि आपस के रिलेशनशिप में बजनी पैदा करे, बदजौकी पैदा करे, लड़ाई झगड़ा पैदा करे। जिस तरह औरत उनके मूड को समझती है, अपने शौहर के मूड को औरत समझती है, औरत तो डिमांड नहीं करती। अगर खातून का मूड हो और शौहर के में थका आया हूं तो औरत तो मजबूर नहीं करती। इसी तरीके से बेआने ही मर्दों को भी ये होना चाहिए कि अगर बीवी किसी वजह से इस वक्त नहीं करने के मूड में, ये खफगी है, ये बीमार है, तो मर्द उसका रिगार्ड करे। जबरदस्ती करने का कोई जवाब नहीं है, और ये लोग जो जबरदस्ती बीवियों के साथ करते हैं, ये अल्लाह के सामने इनको जवाब देना है। लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं, ऐसे में बाहर साथ जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो एक दूसरे से ऐसे मोहब्बत भी हो जाती है, तो इसकी क्या हदूद है? उसकी हदूद वही है जो मैंने शुरू में आपको बता दिया कि मर्द जब को एजुकेशन में जाएंगे, अपना गज़े बसर से काम लेंगे। गज़े बसर का मतलब है कि औरतों को घूर घूर के नहीं देखेंगे, उनके जिस्म का तवाफ नहीं करेंगे, और प्रॉपर अपने जिस्म को कवर करके जाएंगे। उनके कोई नाजुक अज़ा या किसी तरीके से भी परमानेंट नहीं होने चाहिए। खवातीन को कहा गया वो भी गज़े बसर से काम लें, सही तरीके से लिबास पहने, अपनी ओढ़नियों को अपने सीनों पर अच्छी तरह से रखें, और जो जेवरात उन्होंने पहन रखे हैं कोशिश करें कि उनकी झनकार और आवाज मर्दों को न सुनाई दे। आजकल के कल्चर में आप समझते हैं कि ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। हम सरासर अल्लाह के अहकामात के खिलाफ जा रहे हैं। लड़कियां जो हैं अब तो दुपट्टे की भी बात छोड़े, इतने टाइट ड्रेसेस पहन के जा रही हैं, टांगे उनकी जो है वो नजर आ रही होती हैं। तो ये एजुकेट करना है अपने लोगों को कि तुम्हें इस तरह से नहीं करना। क्या उस्ताद अपनी स्टूडेंट से मोहब्बत का पाकीज़ा रिश्ता कायम कर सकता है? इरादा जी शादी का हवाले से जी, असूल। मैंने अभी आपको ये बात कही है कि अगर लड़के और लड़की के दरमियान में पसंदीदगी पैदा हो गई है तो इस्लाम बिल्कुल उनको शादी की इजाजत देता है। शादी से पहले गलत टर्म्स रखने की परमिशन नहीं है, लेकिन शादी करने की परमिशन तो है।
کہ استاد اپنی شاگرد کو پسند کرتا ہے, شاگرد استاد کو پسند کرتی ہے, کلاس فیلوز ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, تو وہ شریفانہ طریقے سے اپنے ماں باپ سے کہیں کہ جی ہمارا یہاں پہ رشتہ طے کرا دیں. اور اس کے اندر اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اسلام کے اندر رکاوٹ یہی ہے کہ بس اسلام شادی سے پہلے غلط ٹرمز آپ نے نہیں پیدا کرے. اس کے علاوہ آپ کو اجازت ہے, اپنے بڑوں کو شامل کیجئے اور اللہ کے حکم کے مطابق کیجئے معاملہ. اچھا میم, عورت مارچ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, اور فیمنزم کے حوالے سے اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے؟ یہ کیا دیکھیے یہ جہاں تک فیمنزم کی بات ہے تو قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو شروع سے ہی, جب سے آسمانی دین اس دنیا میں آنا شروع ہوا, خواتین کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بتائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب نازل ہوئی قرآن مجید میں, اس میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کو ان کے حقوق دیے. آپ کو پتہ ہے عرب سوسائٹی کے اندر خاتون کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا. ساری کی ساری پراپرٹی بڑا بچہ لے جاتا تھا, ایون باپ کی بیویوں میں سے جو اس کو پسند ہوتی تھی اس سے شادی کر لی. اللہ تعالیٰ نے خواتین کو یہ حکم دیا کہ وہ خواتین جو ہیں وہ مردوں ہی کی طرح ان کا مقام ہے, ان کا مردوں ہی کی طرح ان کو وراثت میں حق دیا جائے, اور مردوں کی طرح ہی عورت اپنی پسندیدہ زندگی گزار سکتی ہے. تو فیمنزم کی باتیں تو بہت ایکسٹریم پہ بعض اوقات چلی جاتی ہیں. اسلام نے ایک بیلنسڈ پوائنٹ آف ویو قائم کیا ہے, اس میں جہاں تو مرد کے حقوق تلف نہ ہو اور دوسری طرف عورت کے حقوق تلف نہ ہو. اگر ہم فیمنزم کو بہت زیادہ پروموٹ کرنے لگ جاتے ہیں, وہ این جی اوز جن کو قرآن کا علم نہیں ہوتا وہ پھر اس طرح کی کوشش میں شعوری طور پر لگ جاتی ہے کہ مردوں کے حقوق کا تھوڑا استحصال کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہم لوگوں کو معاشرے کے اندر عزت بھی دی ہے, مقام بھی دیا ہے, شرف بھی دیا ہے, رائٹس بھی دیے ہیں. ہم اگر اللہ ہی کی کتاب کو لے کر چلنے لگ جائے اپنی سوسائٹی کے اندر تو اس طرح کی تحریکیں چلانے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی سوسائٹی کے اندر بہت سارے ذمہ دار اور جاگیردار ایسے ہیں جو بیٹیوں کی شادیوں کے وقت انہیں زمین میں سے حصہ نہیں دیتے, ساری زندگی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس کی شادی پر بہت خرچہ کر دیا, زیورات ڈال دیے, اب بھائیوں کی پراپرٹی میں بہنوں کا حصہ نہیں. تو آج کل کا پڑھا لکھا انسان بھی جو ہے وہ خاتون کی استحصال کرتا ہے, اور خواتین خود اپنا استحصال کرتی ہیں. جب وہ بھائیوں سے کہیں گی کہ ہمیں تمہارے ساتھ بات چیت رکھنی ہے, ٹرمز تمہارے ساتھ خراب نہیں کرنے, ہم اور تمہیں لکھ کے دیتے ہیں کہ پراپرٹی میں ہمارا حصہ نہیں ہے, تو یہ غلط روایت. عورت کو اچھی تعلیم دینا, اچھا مقام دینا, قرآن کو پڑھنا, کہ قرآن نے کیا مقام دیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہماری سوسائٹی کے اندر ابھی تک یہ نہیں پتا کہ شادی کے بعد عورت کے رائٹس کیا ہے. ہمارا تصور اس طرف ہی جاتا ہے کہ خاتون شادی کر لو, پھر وہ گھر میں ایک نوکرانی کی حیثیت سے آ جاتی ہے, وہ جھاڑو پھیرے, وہ کھانا پکائے. یہ ساری باتیں اسلام نے آپ سے ڈیمانڈ نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جیسے میں بار بار اس چیز کا حوالہ دیتی ہوں کہ مردوں کے عورتوں پر حقوق ہے, عورتوں کے مردوں پر. خاتون کا حق یہ ہے کہ اس کا شوہر اس کو اچھی طریقے سے کھلائے پلائے اور اس کو رکھے, اور خاتون مرد کا حق بیوی پر اس طرح سے ہے کہ اس کے بستر پر غلط مرد کو نہ دے, کسی دوسرے مرد کو نہ دے. تو ہمیں باہر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, باہر سے لیکچر لینے کی ضرورت نہیں. ہمارا قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت و رویہ ہے وہ ایک خاتون کو بہت اونچا مقام دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھیے فیمنزم کے ان سے زیادہ ہم ہی کون تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ میں جاتے, غزوہ میں جاتے, اپنی ایک ازواج کو, اب ایک زوجہ کو اپنے ساتھ رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے وقت اپنی ازواج کے پاس جاتے, بیٹھتے, لاڈ کرتے. اسلام سے بڑھ کر خاتون کو عزت کون دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر آپ لیں تو سورہ تحریم کے اندر یہ ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مغافیر کا شہد کھایا. مغافیر کا شہد, اس میں تھوڑی اسمیل ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً حضرت صفیہ کے پاس سے ہو کر آئے تھے تو وہ شہد آپ نے کھایا.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ازواج کے پاس آئے، غالباً حضرت عائشہ حضرت حفصہ کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا یہ بات ہے تو میں آئندہ سے شہد نہیں کھاؤں گا۔ ایک عورت کی رائے کو کتنا ریگارڈ دیا آپ یہ سوچیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے، تم اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو محض بیوی کے کہنے پہ حرام نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ جہاں تک اللہ کی بات آتی ہے تو پھر اللہ کی حدود کو پیش نظر رکھنا ہے۔ بنی اسرائیل اونٹ کا گوشت اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ حضرت یعقوب کو پسند نہیں تھا، تو اے محمد اگر آپ نے شہد نہیں کھایا تو آپ کی امت اپنے اوپر حرام کر لے گی۔ تو ان چیزوں کے اندر بے شک بیوی کی خوشنودی تم نے ملحوظ رکھی ہے جو اللہ کو بھی بڑی پسند ہے، لیکن یہاں پر معاملہ حلال حرام کا ہے تو آپ کو اللہ ہی کے حکم کو ماننا ہے۔ تو اتنا عزت، اتنا مقام، اتنا ریگارڈ آپ کو دنیا کی کوئی سوسائٹی ایک بیلنسڈ، دیکھیے کسی چیز کے اندر بھی توازن ہونا بہت ضروری ہے، تو ایک بیلنس پوائنٹ آف ویو اللہ تعالیٰ مرد اور عورت دونوں کے لیے مقرر کرتے ہیں، کہ جس کو اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے دیکھیے، اگر آپ نے اپنے بچوں کو اسکول یونیورسٹی کالج میں ایک دوسرے کے رائٹس بتا دیے ہوتے تو آج اس طرح کی موومنٹ کا جواب ہی نہیں۔ ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی لازمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب اصولاً تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو ہمیں اس کی سمجھ آئے، ہمیں پڑھا دینا چاہیے۔ آپ یقین مانیں کہ میں نے حافظ قرآن لوگوں سے پوچھا، 4-5 حافظ قرآن لوگوں سے پوچھا کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ کو آتا ہے؟ سورہ فاتحہ دعا ہے نا، سورہ فاتحہ دعا ہے، پورا قرآن اس کا جواب ہے۔ تو اب میں نے ان سے پوچھا کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ کو آتا ہے؟ یقین کرے، بلیو می، وہ حافظ قرآن ہوتے ہوئے انہوں نے کہا نہیں ہمیں ترجمہ نہیں ہے۔ تو بتائیے کہ ہماری کیریکٹر بلڈنگ کہاں گئی، کہاں ہم فالو کر سکیں گے؟ چند بینرز اٹھانے سے تو ہماری جو یہ والی تحریکیں ہیں ان کو دور نہیں ملے گا، ہمیں عملی طور پر اس کا مظاہرہ کر کے۔ جی، ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی کیا وجوہات ہیں اور یہ کیوں دن زنا ہے، بدن؟ سراسر زنا ہے، جی جی، اور اس کو ہم کیسے روک سراسر سکتے زنا ہے جی۔ ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں زنا، اور کیسے روک سکتے ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیں، اس وقت جو آپ کی سوسائٹی کا حال ہے اس میں تو آپ کے لیڈروں سے لے کر نچلے طبقے تک ہر بندہ انوالو ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا سب سے بہترین حل تو یہ ہے کہ ہمیں ایجوکیٹ کیا جانا چاہیے تھا۔ ہم فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کی مہنگی مہنگی ٹیوشنیں لگا کر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور جب 60 سال کے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، ریٹائرمنٹ ہو جاتی۔ ہم اپنے بچوں کو ایسی ایجوکیشن کیوں نہ دیں جو ان کے دین کے بھی کام آئے، ان کی آخرت کے بھی کام آئے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے بچے بچیوں کی واض و نصیحت کرنی چاہیے، انہیں اللہ کے احکامات سے ڈرانا چاہیے، اور اگر اسلامی ریاست موجود ہے، آپ کی حکومت موجود ہے، تو وہ اس چیز کے باقاعدہ اس کے رولز بنائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں کہا کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور پھر اس کا جو سزا ہے وہ چوراہے پہ کھڑا کر کے سزا دی جائے، تاکہ مسلمانوں کا باقی گروہ جو ہے وہ عبرت حاصل کرے۔ تو اس وقت چونکہ اس طرح کی سچویشن نہیں ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ فوکس اس بات پہ کرنا چاہیے کہ ہم انفرادی طور پر اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ کتنی غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع کرتا ہے، اور اس کی سزا اسلام میں یہ رکھا، اور اگر کوئی عادی مجرم ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ موت کی سزا بھی دینے کا حکم دیتے ہیں، کہ اگر کوئی ریپ کرتا ہے، بار بار یہ کام کرتے ہیں، تو جیسے جو کینسر کی علاج، وہ کینسر کسی علاقے میں پیدا ہو جائے، کسی پارٹ میں پیدا ہو جائے، تو اس کو ڈاکٹر کاٹ دیتے ہیں، اس لیے جو شخص ناسور بن جائے سوسائٹی کے لیے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے چونکہ تربیت کا کوئی موقع نہیں ہے، تو انفرادی طور پر ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کو یہ بات کہیں کہ یہ دنیا ہی صرف نہیں ہے، اس سے بہت بہتر آخرت کا جو انعام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو اس طریقے سے ان کی تربیت کریں، اور کوشش کریں کہ ہمارا
جو نظام حکومت ہے اس کے اندر بھی اس چیز کو سراسر پروموٹ کیا جائے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں نا، جب آپ کے بڑے بڑے لیڈر خود یہ کام کریں گے تو چھوٹے لوگوں کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ تو سراسر اخلاقی تربیت کی جائے. ملکہ بلقیس کی فہرست کو قرآن نے تعریفی کلمات میں بیان کیا ہے، تو عورت بطور حکمران تو کامیاب ٹھہری مگر بطور نبی اہل ہی نہیں. تو یہاں کیا منطق ہے سوائے پریگننسی کے مسائل کے علاوہ؟ یہ دیکھیے، خاتون ریاست کا سربراہ آپ اس کو بنائیں گے جو صلاحیت رکھتا ہے، جو صلاحیت رکھتا ہے حکمرانی کرنے کی. اگر ایک عورت اور ایک مرد دونوں کے مقابلے میں ایک عورت بہتر ڈیسائیڈ کر سکتی ہے، بہتر کوالٹیز رکھتی ہے، تو اور آپ کی رعایا، آپ کی ڈیموکریسی اس خاتون کو پروموٹ کرتی ہے، تو بلا شبہ وہ حکمران وقت بن سکتی ہے. ہماری تاریخ کے اندر ملکہ بلقیس کے علاوہ چاند بی بی، رضیہ بی بی اور بہت ساری خواتین گزری ہیں کہ جو بہت ہی کامیاب رولر رہی ہیں. تو بالکل اگر ایک خاتون کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ مینجمنٹ کو اچھا چلا سکتی ہے، معاملات کو اچھا چلا سکتی ہے، اس کے مقابلے میں ایک مرد کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، تو خواتین حکمران بن سکتی ہے. اب یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ بھئی چونکہ صرف پیریڈز کی وجہ سے، تو آپ یہ دیکھیں کہ خاتون کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ جیسے گواہی کے معاملات میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عدالت کے اندر کوشش کرو کہ مرد ہی آئیں. ہم اس چیز کی تعویل کرتے ہیں کہ عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں عادی نہیں ہے، بلکہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ کورٹ کچہری کے معاملات میں خواتین کو گھسیٹا جائے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے خاتون حکمران تو بن گئی ہے، اپنے کیبنٹ کے سامنے پیش ہوتی ہے، لیکن آج کی عورت یہ پسند کرتی ہے کہ کسی معاملے میں کورٹ کچہریوں کے چکر لگائے، وکیلوں کے ساتھ بات کرے، ججوں کے. ہر عورت گھبرائے گی. مجھے بھی اگر کہیں جانا پڑے تو میں اپنے میاں سے ہی کہوں گی کہ آپ میری جگہ پاور اٹارنی لے لیں، آپ میری بات کو آگے پہنچا دیں، مجھے جاتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے. تو یہ دونوں ڈفرینٹ معاملات ہیں. اب ایک خاتون کو اگر خدا نبی بنا دیتا تو خاتون گھر میں رہ کر ان معاملات کو، بچے کی تربیت کرنا، بچے کی ٹریننگ کرنا، پھر اپنے فزیکل پرابلمس کے ساتھ اس کو بہت پریشانی ہوتی. کبھی ایک ملک میں جانا ہے، کبھی دوسرے ملک میں جانا ہے، کبھی فلاں کانفرنس میں جانا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو نبی کی ماں مان کر زیادہ ریگارڈ دیا ہے. اور تقسیم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو تقسیم رکھی ہے اس میں ایک کو ایک طرح کے معاملات نپٹانے کا حکم دیا اور دوسرے کو دوسرے کے معاملات نپٹانے کا حکم دیا. لا تتمنوا بما فضل اللہ بعضکم علی بعض. اللہ تعالیٰ نے کچھ معاملات میں مرد کو فضیلت دی، کچھ میں عورتوں کو دی، تو ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. اسی میں اللہ کی حکمت ہے، اور جو اس حکمت کو سمجھ کے آگے جائے گا الحمدللہ وہ اللہ اس سے راضی ہوگا. Small question please, what is the concept of last name in Islam? آپ اردو میں پوچھے. جی دیکھیے، جو سر نیم ہوتا ہے وہ پہچان کے لیے لگایا جاتا ہے. عرب لوگ باپ کی کنیت کے حوالے سے، ماں کی کنیت کے حوالے سے چلتے تھے. ہمارے ہاں شوہر کا نام لگایا جاتا ہے. اس کی آپ اپنے، یہ آپ کے ذوق اور پسند پر ہے، آپ کوئی بھی نام لگانا چاہیں یا نہ لگانا چاہیں، یہ آپ کا معاملہ ہے. اس کے اندر اسلام آپ کو آپ کے معاملے میں مداخلت نہیں کرتا. آپ چاہتے ہیں تو باپ کا لگائیں، چاہتے ہیں تو بیٹے کا لگائیں، چاہتے ہیں تو شوہر کا لگائیں، نہیں کسی کا بھی لگانا چاہتے تو نہ لگائیں. اس میں کوئی کمپلسری نہیں ہے. دنیا کے کئی ممالک کی سربراہی خواتین نے بہت عمدہ طریقے سے ادا کی ہے. اس وقت بھی کئی خواتین سربراہ مملکت قابل مثال ہیں، جبکہ وہ ماں بھی بنتی ہیں. چونکہ قرآن میں ذکر نہیں ہوا، اس کا مطلب کوئی خاتون پیغمبر نہیں رہی ہوں گی. عورت صرف ماں بننے کے لیے سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے سماجی کردار کو بے انتہا محدود کرتا ہے. جو میم ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن میں ذکر نہیں ہوا نا کوئی خاتون پیغمبر بنی ہے، تو یہ لیکن لازم. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے دائرے میں رکھا اور یہ کہا کہ ایک دوسرے کی فضیلت نہ کرو. بھئی ایک خاتون کو خدا نے نبی کی ماں بنا دیا، نبی نہیں بنایا، تو اس میں ہمیں پرابلم کیوں ہے؟ ہم لوگ اگر خدا تعالیٰ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اب دیکھیں نا بے نظیر صاحب پرائم منسٹر، جب ان کی چھوٹی بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے کچھ عرصے کے لیے گیپ لے لیا. تو بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کی پوری گورنمنٹ جو ہے وہ ایک خاتون کو چوز کرتی ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چوز کرنا تھا کہ نبی کسی
مرد کو بنایا جائے یا عورت کو بنایا جائے، تو اس نے مردوں کا انتخاب کیا ہے، اور اس میں جو رسپانسبلٹی ہے، اب دیکھیں جس طریقے سے نبی جاتے تھے، قوموں کے اندر جاتے تھے، ان کو طائف میں پتھر مارے گئے، ان کو الجھا دیا گیا، خون بہنے لگ گیا، اب ایک عورت کے ساتھ اتنا جھمگٹا کھڑا ہو کے زیادتی کرے گا تو اس عورت کے لیے کتنی تکلیف کی بات ہے۔ ہر کسی بھی نبی کو اس کی قوم نے سپورٹ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سوائے یونس کی قوم کے کسی رسول اور نبی کو اس کی قوم نے ویلکم نہیں کیا اور اس کی بات نہیں مانی۔ بنی اسرائیل کے اندر نبیوں کے قتل کیے گئے، ان کو سنسار کیا گیا، ان کو مارا گیا۔ اب اس طرح کی مشکل معاملات کے اندر ایک عورت کا اکیلا جانا، سفر کرنا، لوگوں تک پریچ کرنا خدا کے، یہ کوئی پاسبل چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ تصویر کشی کرتے ہیں کہ وہ دیکھو جن رسولوں کو ہم نے ان کی قوموں کی طرف بھیجا، ان قوموں نے ان کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اپنی دانست میں انہوں نے صلیب بھی دے دی۔ اب ایک عورت کے لیے اس طرح کے حالات کو فیس کرنا، جس طرح کہ اللہ نے اس کو ذہن اور جسمانی طاقت دی ہے، اٹ از موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ۔ اور اگر اس کے علاوہ بھی آپ میرے سوال سے مطمئن نہیں ہے تو انشاءاللہ خدا کی کچہری میں جا کے ہمیں اس کا جواب مل جائے گا۔ میم اب یہ آپ طارق کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام اس وقت دیا ہے، آپ اس پہ بالکل راضی برضا رہے اور وہ کام کرے جس سے اپنے رب کو تو راضی کر سکتے ہیں۔ جی آپ بتائیے۔ میم ایک یہ شارٹ کوشچن ہے، یہ دے دیں، پھر طارق جاوید صاحب ہیں، آپ پھر اپنا سوال کر لیجیے گا کہ یہ لاسٹ نیم کا پوچھا انہوں نے اسلام میں۔ یہ میں نے دے دیا ابھی جواب، آپ کی مرضی ہے آپ رکھیں یا نہ رکھیں لاسٹ نیم۔ آپ شوہر کا رکھنا چاہتی ہیں شوہر کا رکھیں، باپ کا رکھنا چاہتی ہیں باپ کا رکھیں، بیٹے کے حوالے سے آپ رکھنا چاہتی ہیں تو رکھیں۔ اسلام کو اس معاملے میں کوئی پابندیاں لگانے میں دلچسپی نہیں ہے۔ جی میڈم، میرا کوشچن ہے جو قرآن میں ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، جی تو قوام کے اوپر بہت ڈیبیٹ ہے، خاص طور پہ خواتین قوام کے صحیح معنی سمجھنے میں بڑی سینسٹیوٹیز محسوس کرتی ہیں۔ تو کل بھی یہ ڈسکشن ہمارے گھر میں ہو رہی تھی، تو ایک پوائنٹ آف ویو یہ آیا کہ قوام کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہیڈ آف دا فیملی ہے، تو ایک آیا کہ نہیں جی وہ تو اس کا مطلب ہے پروٹیکٹر آف دا فیملی ہے۔ تو ذرا کوئی اس کا سب سے بہتر، آپ نے کہا کہ ایک درجہ اوپر ہے، میں نے شوہر کی بات کی ہے قرآن مجید میں سورہ نساء میں، جہاں یہ آیت بیان ہوئی ہے الرجال قوامون علی النساء، الف لام رجال پر ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ پراپر ناؤن ہے، یہاں پر مراد ہے شوہر۔ شوہروں کو بیویوں پر ایک درجہ فضیلت ہے، اس لیے کہ ایک تو خدا تعالیٰ نے ان کو سربراہ بنایا ہے گھر کا، اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے کہ مرد جو ہے وہ گھر کا سربراہ بن کے گھر کی بڑی ذمہ داریوں کو اٹھائے۔ تو مردوں کو ایک درجہ، قرآن مجید میں آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ وللرجال علیہن درجہ، شوہروں کو بیویوں پر ایک سٹیپ کی فوقیت، بالکل صرف ایک درجے کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد کو ٹوٹلی قوام بنایا گیا، اس کو چند بڑے معاملات میں فیصلہ کن اتھارٹی بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مرد اور بیوی جو ہے ان کے حقوق ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے، اور مرد کو ٹوٹلی قوام نہیں بنایا گیا، بلکہ جیسے کہتے ہیں نا جز وقتی، جز چیز کے لیے ان کو قوام بنایا گیا، بما انفقوا، اس وجہ سے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے۔ تو قوام کا مطلب ہوتا ہے ایک حکمران کی سی حیثیت، ایک برتری کی حیثیت، صرف ایک درجہ شوہر کو بیوی پر دی گئی۔ ٹوٹلی مرد کو قوام نہیں بنایا گیا کہ وہ جیسے چاہے عورت اٹھے، جیسے چاہے عورت بیٹھ جائے، جو چاہے عورت کھائے، جو چاہے وہ شوہر کی مرضی کے بغیر کپڑے نہیں پہن سکتی، بات نہیں کر سکتی۔ اس طرح کی قوامیت کا کوئی سوال نہیں۔ قوامیت بس اتنی ہے کہ چونکہ آپ نے سوسائٹی کے سامنے یہ وعدہ لیا مہر دیتے وقت کہ آپ عورت کی نفسیاتی، ذہنی، ہر طرح کی مال و نفقہ کی ذمہ داریوں کا کفیل مرد ہے، تو اتنی بڑی مشقت اٹھانے کے بعد اس کو یہ دے دیا گیا کہ وہ عورت پر ایک درجہ فضیلت رکھتا ہے۔ ایک درجہ فضیلت کا کیا مطلب ہے کہ اگر عورت اور مرد دونوں میں کلیش ہو رہا ہے، کسی کے اندر عورت اور مرد دونوں کے اندر کلیش ہو رہا ہے کسی اندر، تو پھر شوہر کی بات اگر لاجیکل ہے تو اس کو مانا چاہیے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ
مرد کو قوام بنا دیا کہ جی آج ہنڈیا میں نمک زیادہ کیوں ہے, میرے کپڑے کیوں نہیں استری ہوئے, میرے جوتے کیوں نہیں پالش ہوئے. ایسی بات نہیں ہے, اس طرح کی قوامیت نہیں ہے. بلکہ قوامیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر دونوں کے اندر کوئی کلیش آ رہا ہے کسی معاملے کے اندر تو ان کو انڈرسٹینڈنگ سے کام کرنا چاہیے, اور فیصلہ اگر ہوگا تو وہ مرد اگر اپنی پوری ڈیوٹی انجام دے رہا ہے تو مرد کو ڈیسائیڈ کرنے کا حق ہے. اگر کسی عورت کے اندر یہ خصوصیات زیادہ ہوں گی ڈیفینیٹلی وہ خاتون پھر فیصلہ کرنے کی اتھارٹی رکھتی ہے. جی یہی ایک کورس ہمارا تھا ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کے ساتھ, تو یہی پوائنٹ انہوں نے ایلیبوریٹ کیا تھا کہ اگر کوئی ایک پوائنٹ آف ڈسکشن آ جاتا ہے میاں اور بیوی کے درمیان, اور ڈیبیٹ ہوتی جاتی ہے اور پوائنٹ آف نو ڈیسیشن آ جاتا ہے, تو ان دیٹ کیس وہ پھر بہرحال مرد کا حق ہے کہ اس وقت وہ پھر ساری اپرچونیٹیز ایگزاسٹ کرنے کے بعد پھر مرد کا حق ہے وہ فیصلہ کرے گا. جی اگر ڈیسائیڈ کرنے کی پوزیشن میں ہے. اچھا اگر مرد صحیح طریقے سے اپنے گھریلو ذمہ داریاں ادا کرتا ہے تو تبھی اس کی یہ پوزیشن ہوگی نا کہ وہ فیصلہ کرے. جی اس میں تھوڑا سا سوال خواتین کی طرف سے اکثر آ جاتا ہے کہ جیسے آج کل کافی سٹیز میں تو پاپولر ہے کہ خواتین بھی ارننگ کر رہی ہیں اور مرد بھی ارننگ کر رہے ہیں, تو اب اس میں کہتی ہیں کہ اب جب ہم بھی ارننگ کر رہی ہیں تو پھر کس چیز کا قوام ہے؟ اس کے ارن کی بات نہیں ہے, اس کی ہے کہ فیصلہ کرنے کی جو پوزیشن ہے مشکل ترین حالات میں وہ کون کر سکتا ہے. دیکھیے خاتون اور مرد کے نان و نفقے کی تو بات الگ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے عورت کے کندھوں پر کمانے کی ذمہ داری بھی نہیں ڈالی, اور اگر خاتون کماتی ہے تو وہ ساری کی ساری سیلری کو بھی سیو کر سکتی ہے. مین ہیز ٹو ارن دا منی, لیکن انڈرسٹینڈنگ کے تحت مال عورت بھی خرچ کرتی ہے مرد بھی خرچ کرتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اگر مرد کو مضبوط قوت ارادی کا مالک, فیصلہ کرنے والی صلاحیت, مسائل کو فیس کرنے میں اسٹرانگ عورت کی نسبت زیادہ بنایا ہے, وہ مشکل حالات کو فیس بڑی بہادری سے کر سکتا ہے, جبکہ خاتون فوراً بعض اوقات جذباتی ہو جاتی ہے جو کہ اس کا حسن بھی ہے. تو اس طرح کے سینیریو میں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا دونوں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلے. لیکن اگر کہیں کوئی کلیش ہو رہا ہے تو پھر مرد کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سائڈ پہ زیادہ دی ہیں فیصلہ کرنے کی اتھارٹی اور قوامیت, تو وہ فیصلہ کرے گا کہ گھر کے اندر یہ معاملہ ہوگا یا یہ معاملہ ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کہہ رہی ہے کہ جو ہے آف وائٹ پینٹ کرنا ہے اور مرد کہے گا کہ نہیں بلیک کرنا. اس میں اس طرح کی قوامیت نہیں ہے. اس میں یہ چاہیے کہ گھر کے معاملات جو ہے یہ عورت ہی پہ چھوڑ دیے جائے یا باہمی رضامندی سے کیے جائے. کہیں بھی بڑا ایشو پیدا ہو تو پھر مرد اگر صحیح طریقے سے مرد ہے تو پھر وہ ڈیسائیڈ کرے, اور وہ بھی بڑے ایسے طریقے سے کرے گا, بہت ہی پازیٹیو طریقے سے. جی بہت شکریہ. جی آپ کا بہت بہت شکریہ میم, آپ نے اتنا ٹائم دیا ہمیں. آپ سب لوگوں کا بھی یو آل آر موسٹ ویلکم. جو ہے وہ آپ لوگوں کو جب بھی سوال جواب کی ضرورت پڑے, بات کرنے کی ضرورت پڑے تو میرا نمبر آپ کے پاس ہے, آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. میرا نمبر ہے 0300 417 4050. جو بھی بہن بھائی رابطہ کرنا چاہیں وہ ضرور کر سکتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین. اللہ حافظ.